दिलों पे आएगा यहोशू। अदोनाई यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शबात शलोम। आज का उन्वान है बेगाना ज़ुबानें। मरकज़ 16 बाब आयत नंबर 14 से, मरकज़ की इंजील बाब आयत नंबर 14 से लेकर 18 तक पढ़ दें। उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेएतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन न किया। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुआजिज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। मैं बीमारों पर हाथ रखें, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत। अच्छा, ये लिखा है कि जो कोई ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। यहाँ जो लफ्ज़ मौजज़े है इब्रानी में, ये लफ्ज़ जो है इसके लिए हाऔत इब्रानी लफ्ज़ है। हाऔत कौन सा लफ्ज़ है? जिसका मतलब है निशान, जिसका मायने क्या है? अच्छा, निशान में क्या क्या होगा? वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ये निशान है, ठीक है जी। ईमानदारों का ये निशान है, लेकिन किन के लिए? गैर ईमानदारों के लिए। ईमानदारों का ये निशान है, किन के लिए? गैर ईमानदारों के लिए। क्योंकि आगे जाकर ये जो बेगाना ज़ुबान है, पलूस रसूल कहता है कि बेगाना ज़ुबान जो है वो ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि गैर ईमानदार के लिए निशान है, ठीक है जी। लेकिन मिलता किन को है? ईमानदार को। मिलता किसको है? आप सब सुन रहे हैं मेरी बात? जब आप जवाब देते हैं तो मुझे पता होता है कि आप सुन रहे हैं, ठीक है। जब जवाब नहीं देते तो मुझे यूँ होता है कि जैसे सबकी छुट्टी हो गई, ठीक है। एक्टिव रहें जी। हालेलुया। तो बेगाना ज़ुबान आज जो है यहाँ से सिर्फ हम एक ही निशान को लेंगे और इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आप सब इस पर सीखना चाहते थे। सो मैंने मुनासिब जाना, इस पर कोई मैंने फ़ाइल नहीं लिखी, तो मैं जो कुछ इसके बारे में मालूमात या स्टडी रखता हूँ वो आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। हालेलुया। अच्छा, बेगाना ज़ुबान के मुतल्लिक़ दो तबक़ात जो हैं उनका बड़ा अजीब सा रवैया है बेगाना ज़ुबान के लिए। पहला वो है जी मिस्यानिक हल्का। मिस्यानिक हल्के ने बेगाना ज़ुबान को, ज़्यादातर मिस्यानिक्स जो हैं उन्होंने बेगाना ज़ुबान को पसे पुश्त डाल दिया, ठीक है जी। कुछ लोग तो बेगाना ज़ुबान बोलना ही छोड़ गए। खैर, इस पर काफ़ी लोगों ने मेरे साथ बातचीत भी की, मुझे इस पर काफ़ी पंजाब से भी और भी इलाकों से मेरे साथ बात होती है। कुछ नौजवान पिछले दिनों में फेसबुक पर इस पर पोस्टें भी लगा रहे थे। सो वो पोस्टें पढ़ने का मुझे इत्फाक भी हुआ, उनमें काफ़ी गलतियाँ थीं, बहुत सारी मिस्टेक्स थीं, लेकिन मैंने मुनासिब ही नहीं जाना कि वहाँ पर कोई बात की जाए। अगर वो नौजवान मेरी ये ऑडियो सुने तो वो ज़रूर पूरी ऑडियो सुने, इसको अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि बेगाना ज़ुबान का मकाम क्या है। दरअसल बेगाना ज़ुबान के बग़ैर बेगाना ज़ुबान को छोड़ देना भी गलत है, लेकिन बेगाना ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करना भी इतनी ही नाफरमानी है जितनी के दूसरे गुनाह हैं, जितने के। सो बेगाना ज़ुबान का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, या बेगाना ज़ुबान है क्यों, और ये क्या है, यानी बेसिक इसकी बेस क्या है, खुदा ने ये दी क्यों, या ये किस चीज़ की नुमाइंदगी है, ये किस चीज़ की नुमाइंदगी है। ये सारी बातें जो है आज हम किताब मुक़द्दस से सीखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर लिखा है कि बेगाना ज़ुबान जो है ईमान लाने वालों के दरमियान एक निशान होगा। ईमान लाने वालों के दरमियान एक निशान होगा। होगा किन के लिए? ये पलूस रसूल ने करंथियों 14वें बाब में कह दिया है कि ये गैर ईमानदारों के लिए होगा। किन के लिए होगा? लेकिन दिया किन को जाएगा? ईमानदारों को, ठीक है ना जी। अच्छा,
جب ہم بیگانہ زبان کے متعلق مسیانک حلقے کو دیکھتے ہیں تو مسیانک حلقہ غیر زبانیں جو ہے وہ بولنا زیادہ تر بند کر چکا ہے، اور وہ ربینیکل دعائیں مانگتا ہے۔ ربینیکل دعاؤں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور ہم شبات میں بھی کرتے ہیں، عیدوں میں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم گھر پہ بھی کرتے ہیں، شبات کی رسم کرتے وقت بھی ہم کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں بیگانہ زبان اپنے گھر میں لازمی بولتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں بیگانہ زبان نہیں، میں نے بند نہیں کی۔ لیکن دوسرا حلقہ اگر دیکھا جائے جو کہ ہماری مسیحی برادری ہے، جو ہماری قوم ہے، اگر ان کا رویہ بیگانہ زبان کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ نہایت ہی زیادہ شدت سے آگے بڑھ چکا ہے، جو کہ بائبل کی جو ریڈ لائن بائبل نے لگائی ہوئی ہے اس کو بھی کراس کر چکا ہے، اس کو بھی کیا کر چکا ہے؟ کیونکہ اگر آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں تو پاکستان میں لوگ بائبل کو نظر انداز کر چکے ہیں، اور بائبل سے بھی زیادہ اہمیت کس چیز کو دی جاتی ہے؟ غیر زبان کو دی جاتی ہے۔ غیر زبان کو حتمی نشان مان لیا گیا، یعنی غیر زبان ہوئی کو سب کچھ مان لیا گیا۔ جس کے پاس غیر زبان نہیں اس کو تو بعض لوگ ایماندار بھی نہیں مانتے، اس کو تو بعض لوگ ایماندار بھی نہیں مانتے، اسے تو راست باز بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں تیرے کو غیر زبان نہیں ہے اس لیے تو ایماندار بھی نہیں۔ یہ اس طرح کا بھی مطلب ایک رویہ ہے کلیسیا کے اندر، جو کہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی سوچ پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ، جب ہم آگے جا کر اس کی اسٹڈی کریں گے نا تو پتہ آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر غیر زبان بولنے والا ایماندار نہیں ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ نقلی غیر زبان بھی ہے، نقلی غیر زبان بھی ہے۔ کچھ لوگ ایفیشنسی کے لیے اس کو بولتے ہیں، کچھ لوگ بہانے بازی سے بولتے ہیں، اور کچھ لوگ بدرو گرفت ہیں، ان میں سے بدروہیں بولتی ہیں، اور یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان میں سے میں نے خود بدروہیں نکالی بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال غیر زبان سب کچھ نہیں، لیکن غیر زبان کو آپ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، غیر زبان کو آپ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ غیر زبان بائبل مقدس کی کیا ہے؟ تعلیم ہے، اور بائبل مقدس کی یہ تعلیم جو اس کا مقام ہے اس کو وہیں پر ہم سب نے رکھنا ہے۔ ایک تو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی، دوسرا یہ ہے اس کو ڈینائی نہیں کرنا، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا۔ تو اس کا ایک معیار ہے کلیسیا کے اندر، اس کو وہاں پر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو پہلے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پولس نے اپنے خط میں سمجھائے۔ اس نے کہا جی غیر زبان مقدس مجمع میں بلند آواز سے نہ بولی جائے، ہے کہ نہیں آپ سارے؟ کیا اس نے کہا جی خاموشی سے بولو، کیسے بولو؟ سو لہٰذا جتنی بھی کلیسیاؤں کے اندر لالا لالا مچائی ہوتی ہے انہوں نے، یہ جتنے بھی غیر زبان بولنے والے ہیں یہ سارے نافرمان ہیں بائبل کے۔ وہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ بائبل کی نافرمانی کر رہے ہیں، جبکہ پولس نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجمع کے اندر تم نے غیر زبان کیسے بولنی ہے؟ خاموشی سے بولنی ہے، اس سے بڑھ کر آگے کچھ بھی نہیں۔ غیر زبان بولنے کے ہم بالکل خلاف نہیں ہیں، لیکن غیر زبان غیر بائبلی استعمالات جو اس کے ہیں اس کے ہم بالکل خلاف ہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں جی؟ سو بائبل نے جب کہہ دیا کہ غیر زبان آپ نے مجمع کے اندر خاموشی سے بولنی ہے، تو اس کے آگے جی کوئی ہے بات؟ سب کو سر جھکانا چاہیے اس پہ۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ جی۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ غیر زبان کی جی وہ سمجھ کیوں نہیں آتی، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو خدا نے بائبل میں ترجمے کی سہولت رکھی ہے، نعمت رکھی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی غیر زبان بولتا ہے تو اس کا ترجمہ کرنے والا بھی ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پولس رسول نے جو ڈیٹیل سمجھائی ہے، اس نے اپنی ساری تعلیم میں یہ بتایا کہ اگر مجمع میں بلند آواز سے غیر زبان بولی جائے گی تو پھر اس کا ترجمہ بھی ہوگا، لیکن جب خاموشی سے بولی جائے گی تو پھر اس کے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیاق و سباق کا نتیجہ ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات، جہاں ترجمے کی بات کی گئی ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ دعا کرو کہ خدا تمہیں اس کا ترجمہ بھی دے۔ دعا کرو کہ تمہیں ترجمہ بھی خدا اس کا دے۔ اس کے لیے کیا کرنی ہے جی؟ دعا کرنی ہے۔
ہاں اگر خدا ترجمے کی نعمت دے تو اس کی مرضی، اور اگر نہ دے تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کلیسیا میں جی غیر زبان کا کوئی ترجمہ کرنے والا ہو، یہ شرط نہیں ہے بائبل کی. سو بعض لوگوں نے یہ جو رٹا لگایا ہوتا ہے جی لازمی ہے کہ جماعت کے اندر غیر زبان کا کوئی ترجمہ کرنے والا لازم ہو، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، لازم نہیں ہے. ہاں جس کلیسیا کے اندر بلند آواز سے غیر زبان بولی جاتی ہے، وہ کلیسیا اگر ان کے پاس ٹرانسلیٹر ہے تو وہ پھر ٹرانسلیٹ کر کے بتائے، کیوں جی. اور اگر نہیں ہے تو خاموشی سے مجمع کے اندر خاموشی سے یہ دعا کرے، ورنہ یہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے. ہاللیلویہ. بات سمجھ آ گئی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے میں آپ کو بتا دوں جو زیر بحث رہتی ہیں باتیں. ابھی تو ڈیپلی ہم جائیں گے، غیر زبان کے متعلق کچھ انکشافات کروں گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ باتیں جو ہیں آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوں گی. اچھا، اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں، اس کے بعد وہ نافرمان بھی ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، سب کچھ ہی کرتے ہیں، اس کو پھر بھی ایماندار مانا جاتا ہے؟ اس کو پھر بھی نمبر ایک جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کے اندر سے پاک روح غیر زبان بولتا ہے یا جس کے اندر خدا کا روح ہوتا ہے، لازم ہے کہ اس کی زندگی بدلے. لازم ہے کہ اس کی، اگر اس شخص کی زندگی نہیں بدلی تو پکا ہے کہ اس کے اندر بدرو ہے، پکا ہے کہ اس کے اندر بدرو ہے. شرط غیر زبان نہیں ہے، بہت ساری شرطوں میں سے، بہت سارے نشانات میں سے ایک نشان غیر زبان ہے ایماندار کا، کیونکہ اوپر لکھا ہے کہ جو ایمان لائے وہ کیا پائے گا؟ سب کی آواز کیا پائے گا؟ کس کس چیز سے؟ صرف بدروات ہو یا سب گناہات ہو؟ کس سے نجات پائے گا؟ سب بولیں. یعنی وہ گناہ سے الگ ہو جائے گا. وہ گناہ سے کیا ہو جائے گا؟ یعنی اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوگا. یہ پہلا نشان ہے، یہ پہلا نشان ہے. باقی تو بعد کی باتیں ہیں. اگر کوئی شخص غیر زبان بولتا ہے اور اس نے ابھی تک نجات حاصل نہیں کی، کس سے جی؟ گٹکے سے، شراب سے، زنا سے، چوری سے، چکاری سے، جھوٹ سے، فریب سے، یہ ساری باتیں جو ہم دے گا، بڈھی نو کٹن تے، ہاں جی، بچیاں نو کٹی جانا، بڈھی نو کٹی جانا، محلے چ لڑائی پائی رکھنی ہے، یہ ساری باتیں جو ڈسٹربنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں جو ہے زندگی سے نکلنی چاہیے، تب غیر زبان اس کی کریکٹ ہے. ورنہ وہ اندروں کو جن بولتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ اندروں کو جن بولتا ہے، پہ زکوٹا جن. مت سمجھے کہ پاک روح اس کے اندر. پہلی شرط ہے کہ وہ بندہ تبدیل ہو، وہ بندہ وہ پاک ہو، راست ہو. ہاں اس راست بات سے زندگی میں اندر چلتے چلتے کہیں وہ گر جاتا تو پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہیں سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن مسلسل جو ناپاک رہتا ہے، غلیظ رہتا ہے، ہر وقت گناہ کے اندر رہتا ہے، تو شام کو آ کے غیر زبان اچھی اچھی سارے کے سامنے بولتا ہے تو سارے کہتے ہیں بڑا ہی روحانی. یہ شام دے ٹائم ہی روحانی ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایسے شخص سے ہوشیار رہنا ہے. مت سمجھے کہ ایسا شخص پاک روح سے مامور ہے، ایسا شخص بدرو سے مامور ہے. یہ غیر زبان نقلی ہے، یہ غیر زبان ہے. اچھا، ایک اور شخص بھی ہے نقلی غیر زبان بولنے والا، وہ ہم ببلیکل وے سے دیکھیں گے. اور بھی یہ بھی خیر ببلیکل باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو حوالہ جات کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم ذرا بڑے پیمانے پر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ذرا بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں. اس میں بڑے بڑے بشپ بھی آئیں گے، پادری بھی اس میں لپیٹے جائیں گے، اس میں بڑے بڑے ایلڈر، ڈیکن، ٹھیک ہے جی، چمٹا کٹن والے، باجے بجان والے، ڈھولکیاں کٹن والے، گان بجان والے، سارے دلے جانے دے. ٹھیک ہے، اس پیمانے پر بھی آتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ غیر زبان یہ جس طرح سے استعمال کی جا رہی ہے، یہ اس طرح سے نہیں کرنی. اس کا جو درست طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، وہاں پر آپ میری طرف سے اسپیکر لگا کر بولیں. لیکن پولس رسول نے کہا کہ جب آپ مجمع میں ہیں تو آپ نے غیر زبان کیسے بولنی ہے؟ خاموشی سے بولنی. ٹھیک ہے نا جی، ہاللیلویہ. خاموشی سے غیر زبان بولنی ہے. پولس رسول نے یہ سمجھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، کلیسیا کو ترتیب سے بتایا. بارو کاشم تو ترتیب نہیں چھوڑنی ہے. اس کو ذرا
دیکھ لیتے ہیں پہلا کرنتھیوں 14 باب آیت نمبر 16 سے لے کر 22 تک پڑھیں. 22 بھی پڑھ لیں ساتھ ہی, بلند آواز سے پڑھیے گا. 16 سے 14ویں باب کی آیت نمبر 16 سے, پہلا کرنتھیوں. ورنہ اگر تو روح ہی سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا؟ اس لیے کہ وہ اپنی نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے. تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں. 1 منٹ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر غیر زبان کا جو استعمال تھا وہ کس وے سے بھی کیا جاتا تھا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکیں. موجودہ دور میں غیر زبان کا استعمال ایک ہی وے سے ہوتا ہے اور وہ ہے دعائیہ وے. وہ کون سا وے ہے؟ اس سوچ سے ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. لیکن آپ یہ واضح طور پر پہلا کرنتھیوں آپ 14واں باب پڑھ لیں. یہاں پولس رسول کی گفتگو سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر غیر زبان تعلیم دینے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. تعلیم دینے کے لیے بھی پولس رسول نے کہا کہ اجنبی لوگوں کے سامنے یہ نہ بولا کرو. ان کو کیا اس کی سمجھ, کیونکہ اس کے لیے تو پھر آپ کو ترجمے کی بھی کیا ہے ضرورت ہے. کیونکہ غیر زبان کا استعمال ابتدائی کلیسے کے اندر جب استعمال ہوتا تھا تو یہ تاثر لیا جاتا تھا کہ یہ ڈائریکٹلی یہوہ خود بات کر رہا ہے کسی بھی بندے سے. اگر اس کے ساتھ ترجمہ کرنے والا کوئی نعمت رکھتا ہے تو جب وہ ترجمہ کرتا تھا تو یہ ڈائریکٹ خدا کی بات ہوتی تھی اس کے ساتھ. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پولس رسول نے کہا کہ اس کو غیر زبان کی سمجھ نہیں آئے گی اگر ٹرانسلیٹر نہیں ہے تو. اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ٹرانسلیٹر نہیں ہے تو پولس رسول کیا کہتا ہے کہ غیر زبان میں 10,000 باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ صاف لفظوں سے جو اس کو سمجھ آ جائے اس میں 5 ہی باتیں اس کے ساتھ کرو تاکہ اسے کیا آ جائے. اس کا مطلب ہوا یہ جو بات اس نے کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر زبان ابتدائی کلیسے کے اندر تعلیم دینے کے لیے استعمال ہوتی تھی. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ حوالہ کتنی دفعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح سے بھی ہوا ہے؟ یہ سیاق و سباق ہے بائبل کا. یہ وہی پولس رسول کے وہی لیٹر ہیں جو ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ دیکھ لیں پولس رسول کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ غیر زبان ٹیچنگ دینے کے لیے استعمال ہوتی تھی. کیا دینے کے لیے؟ تو اس نے اس کی درست کی کہ بھائی اس کا جو استعمال ہے اگر آپ کے پاس ٹرانسلیٹر نہیں ہے تو یہ اس کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اس کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو سکتا. خاموشی سے بولو, اپنے لیے بس بولو. اپنے لیے آپ کیوں بول سکتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اب آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر زبان ایک ایماندار کے لیے کتنی ترقی کا سبب ہے. ہاللیلویہ. آخر یہ کیوں اتنی ترقی کا سبب ہے؟ اور ایک جگہ پر یہی غیر زبان گلے میں پھندا ڈال دے گی. لیکن وہ کیسے آگے جا کے میں بتاتا ہوں, پہلے اس کو پڑھ لیں. ہاں جی 20ویں آیت میں لکھا ہے, پڑھیں. اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو, بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو. توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے. سنیں جی, کہاں لکھا ہے؟ توریت میں. توریت میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے میں. کون؟ میں. کون؟ میں. آپ سب کی آواز نہیں آئی. کون؟ میں. یہ میں کون ہے؟ یہوہ کہہ رہا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا, دعا نہیں. یہوہ کہہ رہا ہے میں پیغام دوں گا, تم کو ٹیچنگ دوں گا, تم کو تعلیم دوں گا. ہر بار یہ ہاتھ چوک کے شروع نہیں ہو جائے گا کہ بس دعا آئی. غیر زبان ہر وقت دعا نہیں ہے, ہر وقت دعا نہیں ہے. لیکن یہ تعلیم کن کو دے گا, یہ کن سے باتیں کرے گا, یہ ایک الگ میٹر ہے. یہ بھی ہم دیکھیں گے پیچھے سے. تو ریت میں, تو ریت کون سی؟ تو ریت
یہ کہاں لکھا ہوا ہے والا؟ ابھی ہم اس کو پڑھیں گے. آگے لکھا ہے تو بھی وہ میری نہیں سنیں گے، تو بھی وہ میری نہ سنیں گے، یعنی نافرمان رہیں گے. پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. بارو ہاشم. اب ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ توریت میں کہاں یہ ریفرنس لکھا ہوا ہے. میرے ساتھ یسایہ 28 باب آیت نمبر 7 سے پڑھیں. اس کو سیاق و سباق سے ہم نے پڑھنا ہے. یسایہ 28 باب آیت نمبر 7 تا 13. ہاں 7 تا 13. لیکن یہ بھی میں خوری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں. کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور میں غرق ہے. وہ نشہ میں جھومتے ہیں، وہ کون؟ نشہ میں کاہن اور رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لرزش کھاتے ہیں. یعنی عدالت انصاف بھی نہیں کسی سے کرتے. یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں. اس میں کاہن بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، لاوی بھی ہیں. بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ سب دسترخوان قحط اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں. وہ کس کو خداوند نے کہا چاروں طرف نپاکی ہی نپاکی ہے، چاروں طرف. آگے وہ کس کو دانش سکھائے گا، کس کو واز کر کے سمجھائے گا، یا کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے. کیونکہ حکم پر حکم. ایک منٹ جی، ایک منٹ. کیسے لوگوں کی تصویر خدا نے یہاں دکھائی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں، کریکٹر ان کا کیسا ہے؟ نافرمان ہے، نہیں سنتے، ہر وقت نشے میں کیا رہتے ہیں، ہر وقت گندگی میں رہتے ہیں، ہر وقت نافرمان ہے. ایسا ہی ہے جی. اب خدا نے نتیجہ یہ نکالا اور پوچھا کہ بتاؤ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کلام کروں، کس کو حکمت سناؤں، کس سے حکمت کی باتیں کروں؟ ان سے جن کا دودھ چھڑایا گیا، یعنی چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں سے باتیں کروں؟ حکمت کی باتیں ان سے کی جا سکتی ہیں جی؟ بولے نہیں نہ کی جا سکتی. وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں ان سے ہو سکتی؟ ایک تو بچہ نارمل بات بھی جو ہوتی ہے نا حکمت والی وہ بھی نہیں سمجھتا. خدا نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں، آگے لکھا ہے کیونکہ حکم پر حکم ہے. آگے پڑھیں ذرا. قانون پر قانون ہے. جو خدا نے دانش سکھانی ہے، خدا نے جو باتیں جو پیغام دینا ہے وہ کیا ہے جی؟ حکم پر حکم، قانون پر قانون ہے. یہ ہے دانش، یہ ہے حکمت، یہ ہے پیغام، یہ ہے سکھانا. یعنی حکم پر حکم کیا ہے جی؟ تورا. سارے بولے کیا ہے؟ قانون پر قانون کیا ہے؟ تورا. ہاللیلویہ. سارے بولے کیا ہے؟ تورا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا لکھا ہے؟ تھوڑا یہاں اور تھوڑا وہاں، یعنی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، جس کنڈیشن میں بھی جائیں گے وہاں قانون ہے. جب آپ بچے ہیں تو آپ کے لیے بچوں والے لا ہیں، جب آپ بڑے ہیں تو آپ کے لیے بڑوں والے قانون ہیں. اگر آپ عورت ہیں تو عورتوں کے لیے الگ قانون ہے. اگر آپ مرد ہیں تو مردوں کے لیے الگ قانون ہے. اگر آپ کاہن ہیں تو کاہنوں کے لیے الگ قانون ہے. اگر آپ کسان ہیں تو کسانوں کے لیے الگ قانون ہے. اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو بادشاہ کے لیے الگ قانون ہے. مزدور ہیں تو مزدوروں کے لیے الگ قانون ہے. آپ کچھ بھی ہیں، قانون پر قانون، حکم پر حکم، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں. یہ ہے میٹر. اب خدا کس کو سکھائے؟ سب چاروں طرف تو کہہ پڑی ہوئی، یعنی الٹی ہوئی ہے، گند مچے. ہر بندہ لڑکھڑا رہا ہے، نشے میں ڈگمگا رہا ہے. خدا نے کہا یہ قانون بچوں کو سکھاؤں؟ کیا ان سے باتیں کروں جن کا دودھ چھڑایا گیا؟ پھر خدا نے اس کا سزا دینے کا ایک طریقہ سوچا. کیا دینے کا؟ ذرا کان کھول کر سن لیں. یہ جو بیگانہ زبانوں کے دیوانے ہیں نا سارے، ذرا میری بات کان کھول کر سن لیں. خدا نے سزا دینے کا ایک طریقہ سوچا.
خدا کن کو کلام پھر پوشیدگی میں دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں، تاکہ وہ سمجھ نہ سکے. لوگ پتہ نہیں غیر زبان کو کیا سمجھ چکے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں غیر زبان پھندا ہے اور کہاں غیر زبان بلندی کا سبب ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ سنیں، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا. کن سے؟ بولے سارے. ان لوگوں سے، کن سے؟ اجنبیوں سے. نہیں، اجنبی زبان میں بات کرے گا، لیکن کن سے؟ راست بازوں سے. نا جی نا کی ہو گیا. پلوس نے کہا یہ غیر ایمانداروں کے لیے نشان ہے. اور اس سیاق و سباق کو پڑھ کر دیکھ لیں، یہ بات پہلے کن سے کی جا رہی تھی؟ جنہوں نے نہیں سنا اور جنہوں نے الٹیاں کی تھیاں نے. کیا کی تھی؟ ہر وقت نشے سے کی کر رہے نے، لڑکھڑا رہے نے، جو نافرمان ہیں، جو گندے ہیں، غلیظ ہیں، جو نہ دانی سیکھتے ہیں نہ کلام سنتے ہیں. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. سیاق و سباق پڑھ لیں. سیاق و سباق جب آپ پڑھتے آئیں گے تو کیا لکھا ہے؟ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے، ان سے، کن سے؟ جنہوں نے اتنے گل ہو رہی، جنہوں نے کہہ کیتی یہ نشہ کیتا ہے، جڑے ڈگ مگاندے نے، ان سے، ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے. یہ کیا ہے؟ کیا آرام ہے؟ حکم پر حکم، قانون پر. یعنی خدا کی تورا کیا ہے؟ خدا کی تورا کیا ہے جی؟ آرام. آرام. جن سے خداوند نے کیا کہا تھا کہ یہ میرے قوانین، میرے حکم کیا ہے؟ آرام ہے. میرے قوانین کیا ہے؟ تم تھکے ماندوں کو آرام دو اور یہ تازگی ہے، اور وہ شینوا نہ ہوئے. یہی آپ نے کرنتھیوں میں پڑھا ہے، لکھا ہے کہ لیکن انہوں نے نہ سنا. لیکن انہوں نے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. بس خداوند کا کلام جو کہ آرام ہے، جو کہ تھکے ماندے کے لیے کیا ہے جی؟ آرام ہے. بس خداوند کا کلام، 13ویں آیت، بس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں اور تھوڑا وہاں. ہاللیلویا. تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گرے اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسے اور گرفتار ہوں. حکم پر حکم، قانون پر قانون کیسے ہوگا جی ان کے لیے؟ خداوند کا کلام بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے میں ان سے کلام کروں گا. اب بات سمجھ آئی؟ کتنے لوگوں کو یہاں غیر زبان آتی ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو. مجھے بھی آتی ہے. یہ جتنے لوگ اپنے گھروں میں غیر زبان بولتے ہیں، ان کے منہ سے تورا نکلتی ہے، 613 احکام نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ اور جب آپ ان حکموں پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ سنیں، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گرے، شکست کھائیں اور دام میں پھنسے اور گرفتار ہوں. یہ ہے غیر زبان بولنے کے بعد تورا پر نہ عمل کرنے کی سزا. اب بات سمجھ آئی؟ یہ ہے بیس غیر زبان کی. کیا آج تک کسی نے بتایا کہ غیر زبان ہے کیا؟ چرچز میں دڑا دڑ بولی جاتی ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں ہے غیر زبان کیا ہے. یہ میں نے تو نہیں، حوالہ خود نہیں لکھا. یہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ یہ یسایہ نے لکھا اور پالوس نے. ہاللیلویا. پالوس رسول نے اقتباس لیا یہاں سے، اور وہی بات پالوس نے کی ہے جو یسایہ نے کی. ہاللیلویا. پالوس رسول نے اور یسایہ نے اصل میں یہی کہا کہ خدا نے غیر زبان بطور تورا کی نمائندگی دی ہے. آپ کے منہ سے یہوہ بات کرتا ہے اور یہوہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات تورا ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے.
हालेलुया। ये जितने घरों में कलीसियाओं में गैर जुबानें बोलते हैं ना, अगर ये नाफरमान है, आप जाकर देख ले जिन्हें गैर जुबाना बोलना है ना, सब दा भड़ा हाल होंदा जी। पूछो क्यों? गैर जुबान में कोई रोला नहीं होता। सुने, यहोशुआ ने कहा मैं किसी को मुजरम ठहराने नहीं आया। लेकिन एक है जो तुम्हें मुजरम ठहराएगा, वो कलाम जो मैंने तुमसे कर दिया है। हालेलुया। अच्छा, कलाम को हम कि भलाई में, हमेशा भलाई में सोचते हैं, ठीक है ना जी। बेशक कलाम भला है, कलाम ना हो तो इंसान को अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं हो सकती। एक बात याद रखिएगा, यही कलाम फंदा भी है, यही कलाम फंदा भी है। जब हम इसको सुनकर इस पर अमल नहीं करते तो क्या होता है जी? मिसाल के तौर पर आप सिग्नल पर खड़े होते हैं, सार्जेंट भी खड़ा होता है, आपको पता है जब कि सिग्नल तोड़ने की सजा जी चालान होगा, फिर भी आप सिग्नल तोड़ते हैं तो क्या होगा? आपका चालान होगा ना। इसी तरह गैर जुबान खुदा के कवानीन हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं। इसकी एक और दलील देता हूं। जब आप हनूक की किताब पढ़ते हैं तो हनूक की किताब में लिखा हुआ है, हनूक जब आसमान पर जाता है तो उसे एक क्रिस्टल का एक घर नजर आता है, यानी शीशे का एक घर नजर आता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो वो बताता है कि मुझे आग के शोला किसी घूमती हुई उड़ती हुई जुबानें दिखाई दी। आसमान पर उसे ये जुबानें क्या नजर आना शुरू हुई। हनूक की किताब में लिखा हुआ है, पहली किताब में। उसके बाद जब हम ईमाल की किताब पढ़ते हैं, दूसरा बाब, तो लिखा है जब कलीसिया पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, तो ईमाल की किताब में लिखा है कि उन सब पर जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो आग के शोला किसी फटकती हुई जुबानें दिखाई दी। अच्छा, जुबान हमेशा सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ हैरत अंगेज बयान है कि जुबानें क्या की गई? दिखाई दी गई। और हनूक को भी आसमान पर दिखाई दी, क्योंकि ये शोला नुमा अल्फाज थे, ये शोला नुमा अल्फाज थे जो कि तहरीरी सूरत में भी थे। जब वो उनके मुंह से निकलते थे तो दरअसल आग की सूरत में दूसरे लोगों को नजर आ रहे थे, तहरीरी सूरत में। कैसी सूरत में? क्योंकि हनूक को भी तहरीरी सूरत में नजर आए। वो कैसे? इसकी दलील सुन ले। साबित हो गया कि गैर जुबान तोरा है जी। ये साया से साबित हो गया कि गैर जुबान क्या है? तोरा है, यानी शरीयत है। जब खुदा ने कोहे सीना पर शरीयत दी तो अस्तस्ना 33 बाब जब आप पढ़ते हैं, पहले ऐसे पढ़ दें ये हवाला। अस्तस्ना 33 बाब की पहली ऐसे पढ़ना शुरू कर दें। और मर्द खुदा मूसा ने जो दुआए खैर देकर अपनी वफात से पहले बनी इस्राएल को बरकत दी वो ये है, और उसने कहा खुदावन सीना से आया और शहर से उन पर आश्कारा हुआ, और कोहे फरहान से जलवागर हुआ और लाखों कदूसियों में से आया। इनके दाहिने हाथ, उसके दाहिने हाथ पर उनके लिए आतिशी शरीयत थी। सुने सुने, कैसी शरीयत थी? आतिशी। सारे बोले कैसी शरीयत थी? आतिशी। आगनुमा शरीयत। शरीयत यानी कानून है, आग वाले कवानीन। हालेलुया जी, बारूक हशम। तो जब ये रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो लिखा आग के से शोला किसी फटकती हुई जुबानें दिखाई दी। हनूक को भी आसमान पर शीशे के घर में, यानी क्रिस्टल के घर में, आग के शोला किसी फटकती हुई जुबानें दिखाई दी। असल में ये लफ्जी तोरा थी, यानी लफ्ज जल रहे थे, लफ्ज जल रहे थे तोरा के, आग नुमा थी ये। हालेलुया। अब समझ आ रही है आपको? तो जब ये रसूलों के मुंह से 120 की जमात के मुंह से निकल रहे थे ना, तो सबको ये आग की तरह नजर आ रही थी। और ये यकीनन ये इंशाएंट इब्रानी में ये हरूफ नजर आ रहे थे उनको। हालेलुया। अब पलूस रसूल ने कहा कि जो कोई गैर जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। अपनी क्या करता है? सुने, दुआ के लिए जो इब्रानी अल्फाज हैं वो मैंने कई बार आपको बताया 5 हैं। कितने हैं? 5 अल्फाज हैं, जिनमें से
مشہور ترین جو الفاظ ہے وہ ہے کارا اور تفیلہ. ٹھیک ہے جی. تفیلہ جو ہے دراصل کارا اور تفیلہ، کارا تو یہ ہوتا ہے کہ پکارنا، کارا میں کیا کیا جاتا ہے؟ پکارنا. تفیلہ میں دراصل لا کو پڑھا جاتا ہے، قوانین بول کے پڑھے جاتے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہودی جو ہے جب وہ توریت پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ایسے پڑھتے ہیں، اور وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بول کے پڑھتے ہیں. توریت ایسے ایسے پڑھتے ہیں. آپ سب کو نہیں پتا توریت کیسے پڑھی جاتی ہے. پلوس بھی کہتا ہے ہم نہیں جانتے کہ کس طور پر ہم دعا کریں، لیکن روح ہماری خاطر آہیں بھر بھر کر ہماری کیا کرتا ہے؟ تو جس طور پر دعا کرنی چاہیے یہ پاک روح کو پتہ ہے. جب ہم کلام پر عمل کرتے ہوئے تورا کو مانتے ہیں، جو قوانین لکھے ہوئے ہیں اس کو مانتے ہوئے غیر زبان بولتے ہیں، بہت زیادہ غیر زبان بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ تورا بولتے ہیں اپنے منہ سے. جب آپ تورا بولتے ہیں، بولتے جاتے ہیں تورا، تو وہی تورا آپ کی کیا کرتی ہے؟ روحانی ترقی کرتی ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ تورا کو توڑتے ہیں تو یہی تورا کیا کرتی ہے جی؟ سنیں کیا سزا کیا آتی ہے؟ تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گرے، بندہ گر جاتا ہے. بندہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ اور شکست کھائے، شکست خوردہ ہو جاتا ہے. اور پھر کیا لکھا ہے؟ اور دام میں پھنسے اور گرفتار ہو وہ قیدی بن جاتا ہے. اس لیے میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں تقریباً میرے خیال 6 سے 7 لوگ ہیں غیر زبانیں بولنے والے، جن میں سے ہم نے بدروئے نکالی. بھائی کو تو پتہ ہے، وہ بڑے بھائی اونچی اونچی ڈھولکی بجا کے گیت گاتا سے بندہ. جب میں اس میں بدرو آئی تو انہیں کہا میں تو ٹی وی چاہیے دے دوں. ہاں انہیں کہہ رہا ٹی وی ویندہ رہنا. ادھر ناظم آباد کا یہ واقعہ ہے، بھائی کو پتہ ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر بدروئے ہم نے جو نکالی ہے نا، وہ ایسے لوگوں سے نکالی ہیں جو غیر زبان بولنے کا دعویٰ کرتے تھے. آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ میں کسی کی غیر زبان پر اتنا وہ نہیں ہوتا. آپ نے یہ میرا رویہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ غیر زبان بولنا کوئی ایڈی اہمیت نہیں دیتے پاس کے ساتھ. پوچھا کیوں؟ نہ تو میں غیر زبان کے خلاف ہوں، اور نہ ہی غیر زبان، ہر غیر زبان بولنے والے کا میں یقین کرتا ہوں. کیونکہ غیر زبان کا جو استعمال ہے، جب تک ببلیکل آپ نہیں کرتے تب تک یہ غیر زبان آپ کو ترقی نہیں دے سکتی. دے سکتی ہے؟ یہ بائبل مقدس کی تعلیمات ہے. اصل میں غیر زبان تورا ہے، اور اگر آپ غیر زبان بولنے کے بعد تورا پر عمل نہیں کرتے تو غیر زبان سزا دے گی. اور اگر آپ غیر زبان بولتے ہوئے تورا پر عمل کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ ترقی یافتہ کوئی بندہ نہیں ہے. آپ بہت ترقی کریں گے. یہ بہت بڑا راز ہے. ہاللیلویہ. اور جن لوگوں کو غیر زبان ملی ہوئی ہے وہ خدا کا شکر ادا کریں اور بولا کریں اپنے گھر میں، اور اس کے بعد تورا کو پڑھا کریں، تورا پر عمل کیا کریں جو کچھ تورا کے اندر لکھا ہوا ہے. ہاللیلویہ جی، ہاللیلویہ. سو آج کے لیے اتنا ہی. خدا نے چاہا تو اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ وہ ضرور لے آئیں. اگر ابھی بھی کوئی کرنا چاہتے ہیں تو 10 منٹ میں اور دے دیتا ہوں. غیر زبان کے متعلق کوئی کویشچن ہے تو آپ کریں. بلند آواز سے بولیں کیونکہ آپ کا جو کویشچن ہے بہت لوگوں تک جانا ہے. بولیں. غیر زبان میں جو دعا کرتے ہیں، اور جس طرح سے کلام ہم نے سنا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ غیر زبان میں باتیں کرنا. ہاں تو دعا کرنا اور باتیں کرنا سیم ہے؟ سیم ہے. سنیں، جو تفیرہ لفظ ہے نا، عبرانی کے 5 الفاظ ہیں دعا کے لیے، ایک نہیں ہے. پاکستان میں تو دعا پتہ نہیں کس قسم کی وہ لوگوں کو بتائی گئی ہے. میں تو متفق ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا جی. میں تو ایسی کسی دعا سے واقف ہی نہیں ہوں. جو بائبل نے بتائی ہے اس کو میں مانتا ہوں. جو بائبل نے دعا بتائی ہے وہ 5 اقسام کی دعا ہے. کتنے اقسام کی؟ ایک دعا وہ ہے جو خدا کی سنی جاتی ہے، وہ دعا ہے. خدا کی کیا کی جاتی ہے؟ سنی جاتی ہے. جو خدا کو پڑھا جاتا ہے، میری بات کو سن رہے ہیں، اسے بھی تفیلہ کہا جاتا ہے. تفیلہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھوں پر تفیلہ باندھا جاتا ہے. تفیلہ پر کیا لکھی ہوتی؟ تورا لکھی ہوتی ہے. تورا لکھی ہوتی ہے، وہ سارے ہاتھوں پر باندھ کر لکھا نا کہ تو اپنے ہاتھوں پر میری شرح باندھنا. لکھا اسے اپنے ماتھے پر ٹیکوں کی طرح سجانا. تو یہودی جو ہوتے ہیں، جو قدیم جوڈائزم تھا، وہ بھی اسے اپنے ماتھے پر ٹیکوں کی طرح باندھتے تھے. پھر آپ کو پتا وہ ایک کیپا رکھا جاتا ہے، وہ اسے بھی تفیلہ کہا جاتا ہے. اس کے اندر بھی تورا ہوتی ہے، اسے تاج کی طرح بنا کر سر پہ باندھا جاتا ہے، پھر بازوؤں پر باندھا جاتا ہے. پھر جو ہے تورا تمار پڑھا جاتا ہے. ایسے ایسے وہ ہل کے پڑھتے ہیں تورا. ٹھیک ہے جی، وہ تفیلہ ہے.
اور تفیلہ کا ترجمہ اردو میں دعا ہے، انگلش میں پرے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی سننا اور خدا کے ساتھ بات کرنا دراصل تفیلہ ہے. دراصل کیا ہے؟ تفیلہ. اسے ہی دعا کہا جاتا ہے. دعا صرف ہے نہیں ہے کہ بس بندہ بولی جائے لڑا لڑا نے مچائی ہوئے تو وہ دعا. جی نہیں. اکثر یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. دعا لوگ پتہ کسے شمار کرتے ہیں؟ دعا اسے شمار کرتے ہیں. میں اکثر پاکستان میں نے یہ سنا ہے جی، لوگوں کو جب پوچھو نا یار دعا کنی کو کرتے ہو، وہ دعا پتہ کنوں شمار کرتے ہیں؟ وہ جنی دیر وہ بہ کے بول رہا ہے، وہ غیر زبان بولے یا اردو چ بولے، جنی بھی دعا کر دیں، جتنی دیر وہ بیٹھ کے بولتا ہے نا جی، انہوں کہتے ہیں اے بس دعا، باقی تو میں بائبل پڑھی سی. اور بھائی جو وہ بائبل آپ نے پڑھی ہے نا وہ بھی دعا ہے. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی دعا ہے. اور وہ دعا کا خاص حصہ ہے، وہ بڑا حصہ ہے جس کو دعا نہیں کہا جاتا. بیسیکلی وہ بھی دعا ہے. اب آپ سب کو پتا ہے میں کتنی اسٹڈی کرتا ہوں تورا؟ نہیں، کتنی دیر اسٹڈی کرتا ہوں؟ دن رات میں اسٹڈی نہیں ہوتا. ہاں تو مینو پوچھ لو میری کنی دعائی ہے زندگی. ہوں ایک بندہ کہے جی میں اینا بول کے آ گیا، تو میں اینا پڑھے ہو کدھر جانا ہے؟ تورا کہہ رہی یہ بھی دعا ہے. تورا کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، بائبل کا نہیں ہے. یہ ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ بس جی میں جنہ بولنا نا وہ دعا ہے. جی نہیں. بیسیکلی آپ کے بولنے سے زیادہ جب آپ زیادہ خدا کی سنتے ہیں نا تو وہ زیادہ برکت کا سبب ہوتا ہے. اور اس مقام پر خدا نے پتہ کیا کہا ہے؟ میں تیرے مانگنے یعنی تیرے بولنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں تجھے دے دوں گا. اس کا مقام اتنا بڑا ہے. مارو کشن وہ اپنے محبوب کو سوتے بندہ یہ بولنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ ستا ہوتا دے جاتا ہے لائیا. بارو کشن. تو یہ اصل میں یہ دو مقام ہیں. بہت غلطی کرتے ہیں وہ لوگ جو صرف خود دعا کرتے ہیں، تورا نہیں پڑھتے یا تورا سنتے نہیں ہیں. اور وہ لوگ بھی غلطی کرتے ہیں جو صرف پڑھتے ہیں اور خود اپنی، کیونکہ لکھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا. یہ 5 ٹرمز ہیں دعا کے. یہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے جا کر سکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ یہ 5 ٹرمز جو عبرانی کے ہیں یہ کس قسم کی دعائیں ہیں. تو جب آپ لوگ یہ سیکھنے کے بعد جب آپ دعا کیا کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دراصل اب میں کون سی دعا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اس کی اقسام ہے، 5 اقسام ہے. کتنی؟ سو خداوند آپ سب کو برکت دے. اور کوئی سوال ہے؟ جی جی. جس طرح سے اگر کسی کے پاس غیر زبان کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس غیر زبان نعمت نہیں ہے، غیر زبان نعمت ہے. غیر زبان، ہاں غیر زبان نعمت نہیں ہے، غیر زبان نعمت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور اگر کسی کے پاس غیر زبانوں کی نعمت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا غیر زبانیں بولنے والا وہ روحانی ہے، یا جس کے پاس نہیں وہ بھی روحانی؟ سر جی کو ایک زبان میں نہیں نا، اگر وہ تورا تے عمل کرتا ہے تو سمجھ لو دیکھو زبان ہی زبان، وہ میرے نزدیک نجات یافتہ ہے، خدا پرستی ہے، بادشاہ فرزند ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاللیلویا. یہ کوئی میٹر نہیں ہے. یہ اصل میں خدا نے کبھی کسی کو دی ہوتی کسی کو نہیں دی ہوتی، یہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص تورا پر عمل کر رہا ہے، نجات کا وعدہ سنیں کس کے ساتھ ہے؟ کلام پر عمل کرنے پہ، مسیح پر ایمان لانے سے. اور ایک اور چیز، جو کوئی میرا نام لے گا وہ نجات پائے گا. بارو قاسم جی، یہ ہے نجات کا وعدہ، ان باتوں سے ہے. اور اس کے بعد کلام پر عمل ہے. مین جو بات ہے، مین بات جو ہے، چلیں یہ جو غیر زبان بولنے والے ہیں دیکھ لینا آپ کہ زیادہ تر پٹھی چ وڈی تعداد یہاں کی ہونی غیر زبان بولنے والے. دیکھ لیا جی. پوچھے کیوں؟ بولنا کافی نہیں ہے، بولنے کے بعد اس پر عمل کرنا. تورا 613 اور غیر زبان میری نظر میں ایک ہی ہے. ایک اور سوال. اچھا جی. اچھا سر اب جس طرح سے میں نے دیکھا ہے اکثر ڈینومینیشن پہ وہ کرتے کیا ہے کہ جب کسی پہ کوئی بدلو آ جاتی ہے کسی کے اندر تو وہ غیر زبان میں اس کے سامنے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ میرا خیال ہے بائبل نے کہا تم میرے نام سے بدلوہوں کو نکالو گے. نام لے نکل جاتی ہے. جب میں مطلب وہ پرانی دنیا میں ہم خدمت کرتے تھے پرانے سٹائل سے، بھٹی صاحب کو بھی پتہ ہے، آصف صاحب کو بھی پتہ ہے، وہ کنے گھنٹہ لا چڑنے سر. اس کے بعد بھائی صاحب کو پتہ ہے کیوں جی ہون بدرو کنی دیر لگی؟ 2 منٹ کے بس یہ کہنے ہیں یہوشوا نام سے نکل جاتے کوئی دیر نہیں لگتی. یہ میرا اعتراض تھا دعاؤں میں خدا کے ساتھ کہ رسول تے کہنے ہیں تو بدرو نکل جاتی سی. یہ اج اینا کیوں سانوں رٹا پانا پیندا ہے؟
تو جب مجھے پہچان ہوئی خداوند کے نام کی، یہوشوا نام کی، خدا گواہ ہے کہ اب ہمیں، بلکہ ہمارے درمیان بدرو گرفتہ آتے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتی ہے اس کے اندر سے بدرو۔ ایک بھائی نے مجھ سے اعتراض بھی کیا، یہ انہیں کہا جی لوگوں نے چرچا جتے بندے بدرو گرفتہ انہیں آتے ہیں، اتنے بدروواں نکلدیاں نے، تو اتنے بڑا ہلا گلا ہوتا ہے، تہاڈے مجمے چ کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہا واہ، ابھی سبت منائی ہے بدروواں نے کچھ نہیں کرتے رہی۔ میں کہا بھائی نے یہ سارے جمع ہونے خدا دی عبادت کرنے لئی، تماشے لان لی نہیں۔ اور ویسے بھی میں نے خدا سے دعا کی ہوئی ہے کہ جیڑا بدرو گرفتہ ساڈی عبادت چ آئے نا، مہربانی نہ اتنے بیٹھے وہ کٹ دی، سانوں تماشا لان کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ سانوں اندر پڑیا چ پائیں، کیونکہ ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور عبادت میں مطلب یہ تماشوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور خدا لگنے بھی نہیں دیتا ہمارے مجمع کے اندر۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہے مہران ٹون میں جب چھت پر عبادت ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ آتے تھے بدرو گرفتہ، وہ کہہ کے جاتے تھے کہ بھائی جدو ہی آئے سن بڑا ہی معاملہ ساڈا خراب سی، بیٹھے آتے بیٹھے ساری صحیح ہو گئے، ساڈا بدن ہلکا ہے، بالکل ٹھیک ہاں سی، بعد جو میں 2 منٹ ہی دعا کرنا ٹر جاتے سے، انہوں نے بھی بعد چو نا وہ نال جڑے آئے انہوں بھی اعتراض کر دیا کہ اتنے کوئی ہلا گلا نہیں ہویا۔ یعنی یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا کیا بنا ہوا ہے؟ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ایک تماشا لگے، بدرو گرفتہ جڑا نا 10-12 کلے جڑا نا لیٹریاں لوے، یعنی 120 گز دے پلاٹ چ لیٹریاں لوے تو پھر جا کر انہوں پتہ لگے کہ ہاں بدرو نکل گئی۔ ٹھیک ہے، بدرو مسایا کو دیکھتے ہی جو ہے وہ نکل جاتی تھی، چلاتی تھی اور بھاگ جاتی تھی۔ ہاللیلویا۔ تو آپ کا مجمع اس قدر جو ہے وہ کلام سے ممور ہو کہ کوئی آئے تو اسی وقت آپ کو پتہ بھی نہ چلے، ساتھ بیٹھے بندے کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کب آزاد ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ تاکہ آپ جب خدا کی عبادت کر رہے ہوں تو آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو یہ جو تماشے لگتے ہیں میں ان سے ایگری نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، جب کسی کے گھر میں آپ یہ میرے ساتھ ہم خدمت گواہ ہیں، جب ہم مسیانک عقائد کی طرف آئے، مسیانک ٹیچنگ سیکھی، اس وقت سے لے کر، ٹھیک ہے جی، رفت کی جو والدہ تھی، آپ پوچھ لیں ان سے کہ 10 بندے ان کو پکڑتے تھے، تو 2-3 دفعہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب سب پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے تو مجھے بھی کہتے تھے دعا کے لیے آئے، تو میری شرط ایک ہی ہوتی تھی کہ تو یہ سارے چھڑ دے، میں کلا ہی دعا کریں گا، سارے چھڑ دوں۔ یاسو صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے، اور ہم نہیں ان کے بازو ٹانگیں ہم نہیں پکڑتے تھے، ہم صرف دعا کرتے تھے اور فوراً وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، یقین کریں۔ اور بعض بدرو گرفتہ کو تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہوشوا کے نام سے تو نے کچھ بھی یہاں ایکٹیویٹی نہیں کرنی، ہلا گلا نہیں ہے، وہ نہیں ہلتے تھے۔ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، آپ کو یہوشوا نام پر جو ہے ایمان ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب ہے۔ ایک بات اور ہے، ایک اور کویشچن ہے بھائی کا، وہ اکثر مجھے فون پر یہ پوچھتے ہیں، اگر وہ بھائی میری یہ آڈیو سن رہے ہوں، یوٹیوب پر سن رہے ہوں یا واٹس ایپ پر سن رہے ہوں تو وہ بھی سن لیں کہ جی یہ جتنے لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں، بدروہیں نکالتے ہیں، یہ توریت کے خلاف ہیں، توریت کے خلاف چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ توریت منسوخ ہو گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نقلی غیر زبان جو ہے وہ ایک نشانی میں نے بتائی تھی کہ جن کی زندگی بدلی نہیں ہوتی، اگر وہ غیر زبان بولتے ہیں تو ان کے اندر نقلی غیر زبان ہے۔ ایک نقلی غیر زبان یہ بھی ہے، ذرا سن لیں، جو لوگ توریت کو منسوخ مانتے ہیں، جو لوگ توریت کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف بولتے ہیں، اگر وہ غیر زبان بولیں تو وہ بھی نقلی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ابلیس ان کو استعمال کر رہا ہے۔ بات کلیئر جی؟ ہاللیلویا۔ بارو قاسم جی، سو خدا آپ سب کو برکت دے، اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، دعا کریں۔